बैक वक्फे से कबल हम तफसील से जिक्र कर रहे थे वो सियासी पेशरफ जो कल हुई, जब धुआंधार इजलास हुआ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, और इस दौरान हुकूमत की सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलूबा कानून साजी थी वो भी मुकम्मल हो गई। न सिर्फ ये कि FATF के हवाले से जो ज़रूरी कानून साजी होनी थी वो भी कल मुकम्मल हुई, हुकूमत के जो इस हवाले से कानून साजी के हवाले से हालिया दिनों के जो अहदाफ थे वो पूरे हुए। और इसी दौरान ये बात भी साबित हो गई कि हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लियामेंट में मुसल्लमा अक्सरियत है। यकीनन ये एक सुबकी का सामान था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए, और जैसा कि हमने प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया कि उसके दर्जनों अराकीन जो थे वो इस मौके पर गैर हाजिर रहे। एक बार फिर पुरस्रार गैर हाजिरी पर हमारी बात हुई। आज इस सिलसिले में एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं, कलीदी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई काविश करती नजर आई। गो कि इससे पहले कई साल कई दहाइयों में हमने ये कई बार इससे भी ज़्यादा ठोस काविशें देखी हैं कि अवाम को तासुर दिया जाए कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज इस सिलसिले में एक नया बड़ा दिलचस्प एंगल सामने आया जब जनाब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान बार काउंसिल के APC के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, खासतौर पे बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी लीडरशिप की शहादतों की तारीफ की और उसको खिराज तहसीन पेश किया। ये बड़ा दिलचस्प माहौल था पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके खानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियां दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है, और पूरी कौम इस बात की मोतरफ है कि इस बाग में इनके खानदान के ज़ोमा का खून शामिल है, जिसका इस मुल्क की तारीख में हमेशा जिक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। चले सियासी पोजीशन बदलती रहती है, चले नजरिया बदल गया, ये हमेशा की सोच जो है वो बदल गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, जनाब शहबाज शरीफ की। लेकिन इस बात से पहले ये बात ज़रूरी होनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगते। उस पोजीशन के हवाले से, उस नज़रिए के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से उनकी पार्टी का रहा है और जनाब नवाज शरीफ का रहा है, बारहा वो इसका इजहार भी करते रहे हैं। यकीनी तौर पे आज ये नज़रिया बदला, आज शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, लेकिन कैसे मुमकिन था कि उस चीज़ पर माफ़ी या माजरत नहीं मानी गई या एलानिया नहीं कहा गया कि वो हमने गलत किया था और इस पर हम माफ़ी मांगते हैं। शहबाज शरीफ साहब को याद हो कि ना याद हो, लेकिन हमें जनाब नवाज शरीफ का इस पहलू के हवाले से नज़रिया और उनकी सोच बहुत अच्छी तरह से याद है, और यकीनन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए वो दिलखराश सोच थी। वो नकली शहीद और लाड़काना में है जिसने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार पर, जिसको बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहती है। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूं मैंने मदद की थी। ये पाकिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, लानत है इनके ऊपर, खुदा की लानत है, और ये अल्लाह ताला के कहर की सबसे बड़ी निशानी है। जैसे भी हो, कल हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और इस्ताद दहशतगर्दी कवानीन में तरमीम पर सरेंडर नहीं किया। FATF की मतलूबा कानून साजी करके अपोजिशन की जो बारगेनिंग की पोजीशन थी उसको भी ख़त्म किया। पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद अपने हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब है, जबकि मार्च में सेनेट की 50 से ज़ायद नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद हुकूमत की पार्लिमानी पोजीशन मजीद मुस्तहकम और इत्मीनान बख्श हो जाएगी। गोया कि ये जो मुश्किल वक्त था वो पार्लिमानी जमहूरियत के लिहाज से और पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से, और जो पिछले 2 साल का अमल था वो फ़िलहाल तकमील हो गया है। और ख़्याल यही है कि अब इस पूरी कैफियत के बाद जो एहतसाब का अमल जारी है उसमें 2 तरफ़ा एहतसाब और बहुत ही बेरहम एहतसाब जो जिसका कि नारा लिया जाता है उसकी कैफियत हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। पाकिस्तान का अब आज के बाद से अगले इलेक्शन तक का जो सियासी पस मंज़र होगा, सियासी मंजर होगा, उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही कोहना मश्क सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड जो मखलूत हुकूमत है उसमें काबीना के वजीर जनाब
شیخ رشید احمد وزیر ریلوے ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا. کل کا ماحول بڑا دلچسپ تھا. بالآخر حکومت کی جو قانون سازی کے حوالے سے بڑے اہم سنگ میل تھے وہ اب عبور ہو گئے ہیں. کیا صحیح ہے کہ اب سے لے کے مارچ تک جب کہ سینٹ میں پھر کمفرٹیبل پوزیشن ہو جائے گی حکمراں اتحاد کی, صورتحال قابو میں, اب حکومت کو قانون سازی کے حوالے سے شاید بہت زیادہ اپوزیشن کی ضرورت نہ پڑے, یا ایک کلیدی قانون سازی کے سنگ میل باقی نہیں ہے فی الحال اگلے 5-6 مہینے میں؟ آپ نے ساری باتیں درست کہی ہیں. کل جب آدمی اسمبلی میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حاضری لگتی ہے. کل ان کی 34 حاضریاں کم تھی. کوئی بخار تھا, کوئی ملک سے باہر تھا, کوئی پہنچ نہیں سکا, کسی کو رات دیر گئے اطلاع ہوئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کوئی نوٹس لیا ان 34 آدمیوں کا؟ اور یہ آخری دن تھا کل کا دن, اب ان کی خیر نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کل کی رات کو NRO قومی اسمبلی میں دفن ہو گیا. آخری ٹائم پر بھی انہوں نے کوشش کی کہ منی لانڈرنگ کو نکال دیں, اور ساری شکیں 34 شکوں میں یہ ترمیم چاہتے تھے. شاہد خاقان نے ترمیمیں دی, بول وہی سکتا ہے جس نے ترمیم داخل کی ہو. شاہد خاقان عباسی نے ترمیم داخل کی, لیکن آئیں شائیں ٹائیں کرتا رہا وہاں پہ. شہباز شریف نے کیا کیا کل؟ یہ ساری 2 نمبر کی گیم ہے, یہ سارا سیٹ پیٹرن تھا, ماسٹر جو تھا پلان تھا اس کے مطابق یہ گئے. تو شیخ صاحب یہ جو کیسز ہیں اس میں کتنی اہمیت ہے کہ اب یہ جو نیا اینٹی منی لانڈرنگ بل منظور ہوا ہے جس میں کہ بہت ہی امپورٹنٹ اختیارات حاصل ہوئے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نیب وغیرہ کو, اور جو کیسز ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے وہ تو جو درجنوں 44 جو انویسٹیگیشن ہے وہ سب منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں. پھر شہباز شریف کے حوالے سے بھی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. تو یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کا آپ اپلیکیشن دیکھیں گے آئندہ چند مہینوں میں؟ چند ہفتوں میں شہباز شریف صاحب بھی جیل ہوں گے, یہ نااہل ہوں گے. ان کا کیس سب سے سیریس ہے اور ساری منی لانڈرنگ کی شہادتیں موجود ہیں. اور یہ جو تماشا کر رہے ہیں کہ شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں چڑھ جا پتر سولی رام بھلا کرے گا. اور بابا شہادتوں کو سلام کرنے کی بجائے کل ان کا ساتھ دیتے آپ. کل نون لیگ کی بجائے پیپلز پارٹی ایکٹیو تھی, وہ ڈائس پر 1-2 مرتبہ گئی, لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی بندہ ایکٹیو نہیں تھا, سب کو سانپ سونگا ہوا تھا. اور سب نے ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کہ ہماری ووٹیں کم ہیں. 2 دفعہ وہ آئے کہ شاید ہمارا کورم پورا نہ ہو بعد میں, لیکن ان کو شکست ہوئی کیونکہ عمران خان خود بیٹھے ہوئے تھے. اور کل عمران خان کی تقریر بھی ایک تاریخی تقریر تھی. اور اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی بات تھی. یہ جون 2018 میں جو پاکستان گرے لسٹ میں گیا, اب وائٹ لسٹ کے لیے کل ہم نے جو ترمیم کی ہیں, اور یہ فیٹف کی ڈیمانڈ ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, جو منی لانڈرنگ کے شکنجے میں لایا جا رہا ہے, جو منی لانڈرنگ کو دبوچا جانے والا ہے, جو منی لانڈرر کو ان کی اصل جگہ پر پہنچانے کی تحریک ہے, یہ فیٹف کی اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بہت غصے میں ہے. آج بلاول بھٹو نے خاص طور پہ اپنے خاندان کی شہادتوں کا ذکر کیا, جس میں کہ انہوں نے بہت تفصیل سے مرتضیٰ بھٹو اور شہنواز بھٹو کو بھی شامل کیا, اور ریاست کو انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے ہمیں قتل کیا جاتا ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پھر میں آپ کا تبصرہ حاصل کر سکوں. ہم شہداء کے جماعت سے یاد کیا جاتا ہے, میرے خاندان کو شہید کیا ہے, ریاست نے ایک ایک کر کے شہید کیا ہے. میرا نانا کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے. میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کو میرے والدہ کے حکومت کے دوران کراچی کے سڑکوں پہ قتل کیا گیا ہے. شاہنواز بھٹو صاحب کو عمر 27 کا تھا, زہر پلا کے شہید کیا گیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سب جانتے ہو, بم دھماکے میں راول پنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا ہے. لیکن ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج آپ کے درمیان ہیں. آج شہادتوں کو پھر یاد کیا بلاول صاحب نے. شیخ صاحب دیکھیں, مرتضیٰ بھٹو کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ انہیں مارا گیا, سر شاہ نواز کو بھی یہ کہا. انہوں نے اس چارپائی کے نیچے لاٹھی نہیں پھیری کہ کس نے مارا, کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کنہوں نے مونچھیں صاف کی, کنہوں نے مونچھیں رکھی. اور اس وقت کے جو سارے حالات ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے 200 گز کے فاصلے پر 2 گھنٹے لاش پڑی رہی, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اور حکومت کن کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی.
یہ شہیدوں کی نام سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب آپ 20 تاریخ کو دیکھ لیں، یہ 20 تاریخ کو 3 دن رہ گئے ہیں، یہ صرف جلسہ اور جلوسوں کی بات کریں گے۔ جس اسمبلی سے فضل الرحمان نے صدارت کا ووٹ مانگا ہے، کس منہ سے وہ اس اسمبلی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے؟ اسی اسمبلی میں وہ امیدوار تھے، اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی اسمبلی کے لیے وہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ پرسوں آپ دیکھ لیں گے نون اور پیپلز پارٹی جو ہے کسی قیمت پر بھی نہ دھرنا دے گی، نہ اسمبلیاں چھوڑے گی، ہاں جلسے اور جلوس کریں گے، تحریک چلائیں گے۔ اصل خطرہ پاکستان کو سیکٹیرین ایشوز کا ہے۔ پاکستان میں انڈین سازش پنپ رہی ہے، پاکستان میں شیعہ اور سنی علماء کو شہید کرنے کی انڈین سازش پکڑی گئی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہاں راول پنڈی اسلام آباد کے شیعہ اور سنی علماء کو شہید کیا جائے۔ یہ ساری باتیں انڈین لانچ کر رہا ہے کہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچے، اور پاکستان کا انٹرنیشنلی جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے سی پیک کی وجہ سے، اس میں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے یہ کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی اکانومی کی جنگ ہے، جس میں عمران خان کی ذات کا مسئلہ نہیں، پاکستان کے بچوں کا سوال۔ آج بلاول صاحب نے تو شہیدوں کا ذکر کیا، شہباز شریف اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو شکایات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، جو ان کی تنقید ہے، وہ عدلیہ کی جانب اس کا رخ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اور آج شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ آج پاکستان بار کونسل میں عدلیہ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپنے جذبات کا، خیالات کا، تحفظات کا اظہار کیا۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عدلیہ بحال ہوئی، اس کے کیا ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ نتائج نکلیں گے، اٹ از اینی بڈیز گیس، مگر آج اس کے بعد حالات پھر دوبارہ یکسر مختلف ہو گئے ہیں، حالات پھر دوبارہ نیگیٹو ٹرن لیا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری میں جن کا ضمیر زندہ ہے، جو بڑے قابل لوگ ہیں، امانت دار ہیں، اور ان کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمام دباؤ اور برداشت کے باوجود بھی وہ انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے ارشد ملک کا نام لیا، اس طرح کے بھی جو بلیک شیپ ہیں، جس سے کہ انصاف اور عدل کو میں سمجھتا ہوں کہ irreparable نقصان پہنچ رہا ہے۔ شیخ صاحب، عدالتوں میں کالی بھیڑیں ہیں جو انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ شہباز شریف قائد حزب اختلاف۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، جب ان کی ضمانت لیں اور یہ کہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، اگر یہ مر گیا تو حکومت پر مقدمہ ہوگا، اور ان کو باہر جانے کی اجازت دیں، یہ تو میٹھا میٹھا ہپ ہے۔ جب ان کی ضمانت ضبط ہو اور ان کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی جب تک وہ خود سرنڈر نہیں ہوں گے، اور شہباز شریف کو بھی پتہ ہے شاید ان کی ضمانت بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس قانون کے بعد شہباز شریف کی ضمانت بھی قانونی طریقے سے ایک سوالیہ نشان ہے، اور شہباز شریف کا، میں شہباز شریف کو نااہل ہوتا بھی اور جیل جاتا بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا کیس پاکستان میں نیب میں سب سے مضبوط کیس ہے، اور یہ 20 تاریخ کو آپ دیکھیں کیا کریں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ صرف تماشا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان شدید مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا آئندہ آنے والے دنوں میں سیکٹیرین ایشو ہے، جسے غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے، جو غیر ملکی طاقتیں اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتی ہیں، حکومت کیا کر رہی اس کا قلعہ ہے کم ہے۔ جس ایشو کو آپ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے، اور آپ حکومت کے ایک ذمہ دار ہیں، کابینہ کے وزیر ہیں، تو حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ حکومت سارے علماء سے، کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، حکومت ایک علماء کے ہر تینوں گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ کوشش میں ہے کہ اس کا کوئی آسان حل نکلے، اور اس میں جو تلخی اور ترشی اور غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں یہ دور ہوں، اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور حکومت انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہوگی۔ آج بھی اسلام آباد میں 1-2 فرقہ وارانہ واقعات ہوئے ہیں ہلاکتوں کے۔ شیخ صاحب، واقعی لگتا یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ایک بڑا نیگیٹو ٹرن لے رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل نیگیٹو ٹرن لے رہے ہیں، اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ساری پارٹیاں اپوزیشن اور حکومت کو ایک سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے، کیونکہ میں علاقوں میں پنڈی کے گرد و نواح میں تشدد کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور تشدد کی چنگاری کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں،
اور یہ ممکن ہے کہ ان کی اے پی سی وغیرہ دھری رہ جائے اور ایک نیا مسئلہ اس ملک میں پیدا ہو جائے جس کو روکنے کی تمام سیاسی لیڈروں کو اور حکومت کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر ریلوے.